वो फल जो बुढ़ापे को आने से रोकता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बता दिया। जिस फल को खाने से जादू असर नहीं करता, जिस फल को खाने से जहर असर नहीं करता, वो फल ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीज़ों को बहुत पसंद किया करते थे, आप किन ग़िज़ाओं को खाया करते थे। उन ग़िज़ाओं के कुछ फ़वाइद भी आपको बताएंगे और सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प चीज़ आपको बताएंगे वो कौन सी ग़िज़ा थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ तक नहीं रोक पाया करते थे, यानी वो ग़िज़ा उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद थी। नंबर 1, गोश्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया और जन्नत की जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं उन तमाम ग़िज़ाओं का सरदार गोश्त का सालन है। आपको गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन हमारे लिए जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि आपने पूरी ज़िंदगी में एक बार भी भुना हुआ गोश्त नहीं खाया। जैसे कि आम तौर पर पाकिस्तान या हिंदुस्तान में भुना हुआ गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त का सालन बनवा कर खाया करते थे और आपको गोश्त का सबसे ज़्यादा सालन पसंद था। इसी तरह आपने ज़िंदगी भर कभी भी गोश्त के साथ ना तो रोटी खाई और ना ही चावलों को इस्तेमाल किया। और आज की जदीद साइंस भी यही कहती है कि जब भी आप गोश्त खाएं, गोश्त के साथ ना तो आप रोटी खाएं ना ही चावल खाएं, क्योंकि गोश्त प्रोटीन का सबसे बेहतरीन ज़रिया माना जाता है। और जब गोश्त को बगैर रोटी या चावलों के खाते हैं तो गोश्त की जितनी भी ग़िज़ाइयत होती है वो तमाम की तमाम ग़िज़ाइयत आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब आप रोटी या चावल के साथ गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो गोश्त आपके लिए उतना मुफीद साबित नहीं होता। नंबर 2, नबीज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा मशरूब नबीज़ था। आपको नबीज़ बहुत पसंद थी। आपके लिए रात को नबीज़ तैयार किया जाता और सुबह उठकर आप सबसे पहले नबीज़ को नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूरों से भी नबीज़ तैयार किया जाता था और किशमिश से भी तैयार किया जाता था। नबीज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और आपकी सेहत के लिए कमाल के फ़ायदे रखती है। नबीज़ आपके दिल और दिमाग जिगर के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। नबीज़ हर किस्म की जिस्मानी और दिमागी असाबी कमज़ोरी का खात्मा करता है, क्योंकि नबीज़ का फाइबर से भरपूर होता है। इसलिए आपके पेट और आंतों की सफाई करता है, आपके जिस्म से जहरीले मादे को दूर करता है। नंबर 3, शहद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ज़्यादा पसंद था और शहद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है। और आज तकरीबन 1400 साल भी ज़्यादा वक़्त गुजर जाने के बाद जदीद साइंस शहद के बारे में ये कह रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के बारे में जो कुछ कहा वो एक चीज़ सच है। और अगर आपके पास 5000 साल पुराना शहद भी पड़ा है तो वो पुराना शहद भी आपकी सेहत के लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जितना कि ताज़ा शहद। शहद आपके मदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत करता है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। शहद में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके सेल्स को डैमेज होने से महफूज रखते हैं। इसके अलावा शहद इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और खून में पाई जाने वाली चर्बी के ज़रों के लेवल को भी कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। नंबर 4, ज़ैतून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैतून बहुत ज़्यादा महबूब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ज़ैतून को अपने खानों में शामिल करो, यानी ये ज़ैतून को खाओ और ज़ैतून के तेल से अपने जिस्म की मालिश किया करो। कुरान में भी अल्लाह ताला ने ज़ैतून का जिक्र फरमाया है। जदीद साइंस ज़ैतून के बारे में ये कहती है कि ज़ैतून दुनिया की सबसे सेहतमंद तरीन ग़िज़ाओं में से एक है। ज़ैतून में सेहतमंद ग़िज़ाइयत मौजूद होती है जो कि आपको तेज़ी से वज़न कम करने में मदद करते हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़ैतून को शामिल करते हैं तो आप मोटापे से बच सकते हैं। इसके अलावा ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है, इसको इस्तेमाल करने से आप हार्ट अटैक जैसे अमराज से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़ैतून को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो लंबे अरसे तक आप जवान रहते हैं। नंबर 5, खजूरें। वैसे तो अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा उगने वाला फल खजूरें ही हैं, लेकिन वहाँ मुख्तलिफ़ इक़साम की खजूरें पाई जाती हैं। लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजवा खजूर बहुत ज़्यादा पसंद थी। खजूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के फलों में से एक फल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि कुछ महीने तो ऐसे गुज़रे जब हमारे घर में खाने के नाम पर सिर्फ़ खजूरें ही हुआ करती थी और हम सिर्फ़ खजूरों को खाकर अपना गुज़ारा किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत और सुन्नत की रोशनी में खजूर को इस्तेमाल करने का जो हमें सही तरीका पता चलता है वो ये है कि खजूर को हमेशा निहार मुँह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स निहार मुँह साथ खजूरों को खा लेता है तो पूरा दिन उस पर जादू या ज़हर असर नहीं करता।
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھجور سے ہی اپنا روزہ افطار کیا کرتے تھے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کھجور کے بھرپور فوائد حاصل کرنے ہیں تو ہمیشہ کھجور کو نہار منہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ کھجور کے استعمال سے آپ کے جسم میں فوری طاقت آتی ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے، آپ کا جسم طاقتور ہوتا ہے، اور کھجور وہ واحد پھل ہے جس کے استعمال سے ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر چاہے کمزوری دماغ کی ہو، جسمانی ہو یا اعصابی، لیکن یہ تمام کھجور کے فوائد آپ کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب کھجوروں کو اپنے ہار میں استعمال کرنے کی عادت اپنائیں گے۔ نمبر 6، تلبینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبینہ بہت زیادہ پسند تھا اور خاص طور پر فرمائش پر آپ بنوایا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ تلبینہ استعمال کیا کرو، یہ دل کی غموں کو دور کرتا ہے، اور آج آ کر جدید سائنس اس چیز کو کنفرم کر رہی ہے کہ جو لوگ تلبینہ کا استعمال کرتے ہیں وہ دل کے مختلف قسم کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ تلبینہ استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، دماغ کو قوت ملتی ہے، اور خاص کر شوگر کے مریضوں کے لیے تلبینہ کا ناشتہ بہت مفید رہتا ہے۔ جو کا دلیا اور دودھ جیسا ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو ان دونوں کی طاقت میں 10 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ بہت شوق سے پیا کرتے تھے، آپ نے اونٹنی اور بکری کے دودھ کو بہت زیادہ پوری زندگی استعمال کیا۔ گائے کے گھی کو یعنی دیسی گھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا قرار دیا ہے۔ دودھ کے بارے میں جدید سائنس کا یہ کہنا ہے کہ دودھ میں نیوٹریشن کا جو مواد پایا جاتا ہے وہ دنیا میں کسی اور غذا میں نہیں موجود، کیونکہ دودھ کو جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی دودھ جانوروں کے ذریعے سے آتا ہے، اس لیے دودھ میں وٹامنز اور منرلز کے علاوہ ایمینو ایسڈ، ہارمونز اور ہر قسم کا انزائم موجود ہوتا ہے جس کی آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں بچے کو دودھ کے علاوہ اور کوئی غذا نہیں دی جاتی۔ نمبر 8، گھیا کدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کا سالن بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے سالن کے ساتھ جو کی روٹی کو بہت زیادہ شوق اور مزہ لے کر کھایا کرتے تھے، اور جس کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہوں، یقین مانیں وہ چیز معمولی ہو ہی نہیں سکتی۔ کدو آپ کے ہاضمے کے نظام کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ہاضمے کا مسئلہ ہے تو کدو کا استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ کے جگر کے لیے بہت مفید ہے، آپ کے پیٹ اور آنتوں کو صاف کرتا ہے، اور جسم میں موجود بیج یا گرمی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جسم میں موجود بیج یا گرمی آپ کو مختلف بڑے مسائل میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گندم کی روٹی نہیں کھائی، بلکہ آپ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، اور آج جدید سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جو کی روٹی گندم کی روٹی کی نسبت دگنی فائدہ مند ہے، اور اگر آپ جو کی روٹی کو کھاتے ہیں تو آپ مختلف قسم کے مسائل سے بچ سکتے ہیں جو میں گندم کے مقابلے میں دگنی کیلشیم موجود ہوتی ہے۔ جو کی روٹی استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت محفوظ رہتے ہیں، اور آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں سے متعلق کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ان علاقوں میں جہاں جو کی روٹی استعمال کی جاتی ہے، عام طور پر لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ کمر کا درد، ہڈیوں، جوڑوں کے مسائل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نمبر 10، انجیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کو جنت کا پھل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجیر کے بارے میں کہتے ہیں، جنت میں بھی انجیر جیسے پھل ہوتے ہیں جن کا نہ تو چھلکا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اندر گٹھلی پائی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے انجیر کا ذکر کیا ہے۔ انجیر آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، اس کے استعمال سے آپ کے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو لگاتار 1 مہینہ انجیر استعمال کر کے دیکھیں، آپ کے جسم میں کسی قسم کی خون کی کمی نہیں بچے گی۔ انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتیں صاف ہوتی ہیں، آنتوں کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے جمع ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جسم غذا سے ملنے والی طاقت کو جذب نہیں کر پا رہی ہوتے، انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتوں میں سے وہ تمام زہریلے مادے فضلہ نکل جاتے ہیں، اور آپ کھانے سے ملنے والے وٹامنز اور منرلز کو بہتر طور پر استعمال کر پاتے ہیں۔ نمبر 11، انگور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور بہت شوق سے کھایا کرتے تھے، اور جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انگور بہت فائدہ مند ہے۔ انگوروں میں طاقت اور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں، آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ صرف انگور استعمال کرنے سے انگوروں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو لمبے عرصے تک جوان رکھتے ہیں، کیونکہ ان میں زبردست بڑھاپے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آنے دیتے، اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ نمبر 12، سرکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سرکے کو اپنے گھروں میں رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکے کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا کبھی اس گھر میں غربت نہیں آئے گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کتنی زیادہ حکمت پوشیدہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2015 تک سرکے کو معمولی سی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد سرکے کے فوائد پتہ چلتے ہیں۔ سائنس یہ جانتی ہے کہ سرکہ کتنی مفید چیز ہے آپ کی صحت کے لیے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی سرکے کے بارے میں بات کرنا نظر آتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کے فوائد ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیے تھے۔ نمبر 13، انار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انار بہت زیادہ پسند تھے۔ انار کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے۔ انار وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، ان میں طاقتور غذائیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اناروں کے استعمال سے آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اناروں کا استعمال بہت مفید ہے، اور وہ صرف اناروں کا استعمال کرتے ہوئے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کی یادداشت تیز کرتے ہیں، آپ کے اسٹریس کو کم کرتے ہیں، یعنی انار بہت بہترین چیز ہے، اور ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ پھل ہیں، تو یہ بہترین کیوں نہ ہو۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، لیکن آپ ان چیزوں کو میانہ روی میں رہتے ہوئے کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، آپ 1 وقت کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹاپا پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار جا رہی تھی کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا جس کا وزن زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے پاس گئے، ان صحابی کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان سے کہا کہ کاش اگر اس جگہ چربی موجود نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 90% جتنی بھی دنیا بھر میں بیماریاں ہیں وہ صرف 2 وجوہات سے ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ ہے موٹاپا اور دوسری وجہ سے ہے زیادہ خوراک لینا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے ہمیں بتائی ہے، اگر صرف ان 2 باتوں پر عمل کر لے، یعنی زیادہ کھانا نہ کھائیں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں، اپنے پیٹ میں جگہ رکھ کر کھائیں، اور دوسری چیز موٹاپے کو اپنے اوپر جھانے نہ دیں، تو یقین مانیں دنیا میں 90% ڈاکٹرز اور حکیم کے دواخانے بند ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ غذاؤں کا علم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے بارے میں جو ارشادات فرما رکھے ہیں ان کا پتہ چلا، تو یقین مانیں اس کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ اس سائنسدان کا یہ کہنا تھا کہ 1400 سال بعد جو آج آ کر ہمیں یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے ہی بتا رکھی ہیں۔ لیکن بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمیں تمام چیزیں پتہ تو ہیں، لیکن ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کرتے، اور یقین مانیں جس دن ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، بیماریاں اور مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور فطری غذاؤں کو پسند فرماتے تھے، جن میں سب سے نمایاں کھجور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کھجور شوق سے تناول فرماتے۔ کھجور فوری توانائی دیتی ہے، معدہ مضبوط کرتی ہے، خون کی کمی دور کرتی ہے، اور ایسی ہی آپ کو طاقت بخشتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کھجور سے فرمایا کرتے تھے۔ شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ شہد شفا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے، معدے کے امراض، کھانسی اور زخموں کے لیے مفید ہے، اور جسم کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین غذا فرمایا کرتے تھے، جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، دماغ کو تقویت دیتا ہے، اور جسم کی نشو و نما کے لیے مکمل غذا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ جو اور جو کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام خوراک میں شامل، جو دل کے لیے مفید، شوگر کو متوازن رکھنے والی اور نظام ہاضمہ کے لیے بہترین غذا ہے۔ زیتون کا تیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ زیتون کے تیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور لگانے دونوں کے لیے مفید قرار دیا۔ یہ دل و دماغ، جلد اور جوڑوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ کدو دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے، اعصاب کو سکون دیتا ہے، اور جسمانی حرارت کو متوازن رکھتا ہے۔ سرکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سالن فرمایا۔ سرکہ ہاضمہ درست کرتا ہے، چربی گھٹاتا ہے، اور معدے کو ہلکا رکھتا ہے۔ ان تمام غذاؤں میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ سادہ، فطری اور اعتدال پر مبنی ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ انسان کم کھائے مگر بابرکت، تاکہ جسم میں صحت مند رہے اور روح بھی اللہ کی یاد میں مضبوط ہو۔ ناظرین، جو پھل کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو آگاہ فرمایا، وہ ہے کھجور، اور خاص طور پر اجوا کھجور۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو اس پر نہ جادو اثر کرتا ہے اور نہ زہر، اور یہ سب اللہ کے حکم اور اس کی عطا کردہ حفاظت سے ہوتا ہے۔ کھجور ایسی مکمل اور بابرکت غذا ہے جو جسم کو اندر سے طاقت دیتی ہے، کمزوری، سستی اور تھکن کو دور کرتی ہے، دل اور اعصاب کو مضبوط بناتی ہے، اور انسان کے جسم میں ایسی توانائی پیدا کرتی ہے جو وقت سے پہلے بڑھاپے کے آثار کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے عرب معاشرے میں کھجور کو قوت اور جوانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کو پسند فرمانا، افطار کھجور سے کرنا اور افطار فطری غذا قرار دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب ایک مسلمان اسے سنت سمجھ کر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے استعمال کرتا ہے
تو اسے صرف جسمانی فائدہ ہی نہیں ملتا بلکہ روحانی سکون، برکت اور اللہ کی خاص حفاظت بھی شامل ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کھجور کو عام پھل نہیں بلکہ نعمت اور شفا کہا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔